अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वरसी जी मुनासिबत सां धरती टीवी जी ख़ासि नशरियात में अवां खे भलीकार। मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, 2007 जी 27 दिसंबर उहा अभागी शाम जॾहिं रावलपिंडी जे हिकिड़े जलसे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे मथां हिकिड़ो कातिलाणो हमिलो थियो ऐं उन बम धमाके में ऐं थियल हमले में दहशतगर्दी जी हिकु वारदात में एशिया जी सभ खां वॾी ऐं दुनिया मुस्लिम दुनिया जी सभ खां वॾी औरत लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहादत जो जाम पीतो ऐं हिन मुल्क में अची करे तोड़े जो उनखे खोड़ सारा थ्रेट्स हुया। काफ़ी जेके दहशतगर्द तंज़ीमूं हुयूं उहे मोहतरमा खे धमकियूं ॾेई रहियूं हुयूं, पाकिस्तान अचण खां रोके रहियूं हुयूं। पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई 18 अक्टूबर ते जॾहिं कराची में पहुती हुई जलावतनी ख़तमु करे त उते बि धमाका थिया हुया, पर कारकुननि पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾेई मोहतरमा जी ज़िंदगी खे बचायो। उन बावजूदि बि मोहतरमा ॾिनी कोन ऐं बेनज़ीर भुट्टो हिन मुल्क में जमहूरियत जे लाइ, अवाम जे लाइ इते ई उन्हनि जे विच में मौजूदु रही। ऐं उन वक़्त जे आमिर जे तरफ़ां बि इहे थ्रेट्स ॾिना विया त तव्हां जेके सियासी सरगर्मियूं आहिनि उहे घटायो, न त ॿी सूरत में तव्हांजी ज़िंदगी खे ख़तरो थी सघे थो। उन वक़्त में इलेक्शन अनाउंस थियल हुई ऐं उन जे करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सॼे मुल्क में चूंड जलसा कया पे ऐं रावलपिंडी जे लियाकत बाग में उहो जलसो ख़तमु करे मोहतरमा जॾहिं वापसि अची रही हुई त कारकुननि खेसि घेरे वरितो ऐं नारा हयां जंहिंजा जवाब ॾियण जे लाइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीअं ई पंहिंजी गाॾी मां ॿाहिरि निकिती त फायरिंग थिए थी ऐं ज़ोरदार धमाको थिए थो। मोहतरमा बि शहीद थिए थी ऐं सवें जेके कारकुन आहिनि उहे हिकु भेरो ॿीहर जाननि जो नज़रारो ॾियनि था। हिकिड़ी तारीख़ आहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी जेका सियासी जदोजहद आहे उहा अलॻि पंहिंजी जॻह ते, हुनजो मुल्क में जेका हुन जमहूरियत जे लाइ जेका हुनजी क़ुर्बानी आहे उहा अलॻि रही। उन खां पोइ जेका शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी लिगेसी खे, जंहिं विज़न खे, जंहिं आइडियोलॉजी खे खणी मोहतरमा सियासत खे अॻिते वधायो, उहो मोहतरमा जी जेको ज़िंदगी जो हिकिड़ो बाब आहे। उन सां गॾोगॾु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान जी ऐं सॼी मुस्लिम दुनिया जी पहिरीं वज़ीर आज़म थी। हू ॿ भेरा हिन मुल्क जी वज़ीर आज़म थी, आमरियतनि सां मुहाॾो अटकायो, जेल काटिया, दिलावतनियूं काटियूं, पंहिंजे वालिद खे क़ुर्बान कयो, पंहिंजे भाइरनि जूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं ऐं मुसलसल उन क़ुर्बानीनि जे सिलसिले खे जारी रखंदे आख़िर पाण बि मोहतरमा हिन जमहूरियत जे लाइ, हिन अवाम जे लाइ, हिन मुल्क जे लाइ क़ुर्बानी ॾिनी। अॼु की असांजी ख़ुसूसी नशरियात भेट आहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे उनजी 16वीं वरसी जे हिन मुनासिबत सां। ऐं असां अॼु पंहिंजी पूरी नशरियात में महिमाननि समेत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे लफ़्ज़नि जी, जज़्बनि जी, एहसासनि जी भेटा पेश कंदासीं ऐं असां उनखे अॼु भरपूर नमूने सां ट्रिब्यूट पेश कंदासीं। असां गॾु इन पहिरें मरहले में महिमान मौजूदु आहिनि, उन सां मां जो तारुफ़ करायां, पोइ उन सां ई असां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी सियासी ज़िंदगी ते गुफ़्तगू कंदासीं। सैयद नजमी आलम साहब पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, सीनियर कारकुन आहिनि, मोहतरमा सां गॾु बि रहिया आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। आगा मसूद साहब तमामु वॾा सहाफ़ी आहिनि, जर्नलिस्ट, तजिया निगार आहिनि, उन्हनि जो बि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां हिकिड़ो तालुक़ु रहियो, उन सां उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। हाजी चंदज़ेब साहब पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। इन महिमान सां असां गुफ़्तगू कंदासीं। नजमी साहब, मैं आगाज़ आपसे करूँ। पीपल्स पार्टी में तो आपने पूरी ज़िंदगी दी है, मोहतरमा के साथ भी आप रहे, तो 16 बरस बीत गए, ऐसे लग तो नहीं रहा कि वो कल की बात है। आज 16वीं बरसी पर बीबी को आप किन अल्फाज में याद करेंगे, किन अल्फाज में आप ट्रिब्यूट पेश करेंगे? मोहतरमा को मैं एक शख्सियत के तौर पे नहीं देखता, एक इंस्टीट्यूट के तौर पे देखता हूँ। हमारी सियासत की वो इंस्टीट्यूट थी, उनका जो खिला है वो नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल लाइफ को आप देखें, वो गोल्डन स्पून के साथ नहीं शुरू हुई थी। उनकी पॉलिटिकल लाइफ कांटों पे शुरू हुई थी। वरना बात होता है ना कि भाई गोल्डन स्पून के साथ सियासत शुरू कर दी, नो, मोहतरमा की सियासत कांटों से शुरू हुई थी। वो बहुत उस प्रोसेस से गुजर के आई थी। उन्होंने जो तकलीफ़ें उठाई थी, जेलें काटी थी, और जिस बहादुरी से, और बड़ी यंग एज में, मैं समझता हूँ कि और मैं इस दफ़ा जब आई थी शहादत से पहले, तो मैं तब अपने दोस्तों से कहता था अब बीबी जो है भुट्टो बन गई हैं। तो बिल्कुल उनका अंदाज बदल गए थे, उनकी सोच बातचीत से अलग एक नई बेनज़ीर नज़र आती थी हमें पहले वाली से और उससे। तो वो जो खला दे गई, आज जो मुल्क इतना अभी तक अनस्टेबल है, मैं समझता हूँ कि मोहतरमा को शहीद ही इसलिए किया गया कि इस मुल्क को स्टेबल करना था, और आज तक उसकी वजह से हम उससे जो खला पैदा हुआ है मोहतरमा की वजह से हमारे मुल्क की सियासत में, पूरे मुल्क में, वो अभी तक भर नहीं पाए। तो क्या मतलब आपको लगता है कि आपने क्या तब्दीली महसूस की? जैसे आपने कहा ना कि जब 18 अक्टूबर को मोहतरमा आई थी
اور جو اس سے پہلے جب جلاوطنی پر گئی تھی، کیا فرق نظر کیا ہے آپ کو ان کی شخصیت میں؟ کیا کیسا بدلاؤ آیا؟ ان کی سوچ مجھے بہت بدلی ہوئی نظر آئی، ان کی اپروچ بہت بدلی ہوئی نظر آئی. مجھے یاد ہے کہ ایک انہوں نے میٹنگ بلائی کراچی کے سارے ٹکٹ ہولڈرز کی، تو اس میں انہوں نے جب اسپیچ کی تو میں بھی ٹکٹ ہولڈر تھا، بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا وی آر ان بگ ٹربل. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، اچھا نہیں ہے اس وقت. یہ 18 سے پہلے کی یا بعد کی؟ 18 سے پہلے کی تھی. تب باہر بلوایا تھا آپ کو؟ نہیں، سب کو جو کراچی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان سے مل رہی تھی. انہوں نے کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب چیزیں اچھی ہیں، ایسا نہیں ہے، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے. پاکستان بہت پرابلم میں ہے اس وقت. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب چیز صحیح چل رہی ہے. جی ایسا نہیں ہے، ہم بہت پرابلم میں ہیں، انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی. اور اگر ہم نے پھر انہوں نے مثال دی کہ بلوچستان میں یہ BLA کا مسائل ہیں، ہم اس کو حل نہیں کر پا رہے. ادھر وہ انتہا پسندی کے مسائل ہیں، ان کو ہم حل نہیں کر پا رہے. اور دنیا میں ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا انٹرنیشنلی ہم آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا صحیح طریقے سے تو پاکستان فیوچر میں بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. انہوں نے ہمیں سب کو بریف کیا. یہ بات تھی کہ انہوں نے اس زمانے میں 2008 میں اس بات کو ریلائز کیا ہوا تھا جو آج ہم بھگت رہے ہیں. یہی ویژن ہوتا ہے. جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کہ افغانستان کو طرف شاہ کہ یہاں پہ انویژن ہونے، یہاں پہ جو حالات ہوں گے وہ یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے. اور وہ ہم نہیں سنبھال سکے بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق کے دور میں، اور آج تک اس کو بھگت رہے ہیں. یہی بات محترمہ نے کہی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، ہم انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو رہے ہیں، ہمارا ملک اندر سے ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، اور یہ بہت خراب حالات ہیں. اگر ان کو نہیں ٹیک اپ کیا گیا تو آگے چل کے پاکستان بہت مشکلات میں آ جائے گا. صحیح. اکنامیکل پہ بھی انہوں نے بات کی کہ اکنامیکل کہ بھائی ہم اپنی یوتھ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان میں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. انہوں نے کہا ہم یوتھ کو اپنی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان میں. ان کے فیوچر کے لیے ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے. اس وجہ سے اس وقت میں نے کہا کہ ہماری یوتھ پاکستان سے باہر جانے کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ ہے بنسبت پاکستان کے، کیونکہ ہم ان کو وہ دے نہیں پا رہے انوائرمنٹ کے جس میں وہ پاکستان میں رکیں. ان ساری چیزوں پہ ان کا ویژن تھا. آغا صاحب آپ کی طرف آؤں، آپ نے کیسا پایا، کیسا دیکھا محترمہ بینظیر بھٹو کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے پرائم منسٹر یا ایز اے اپوزیشن لیڈر؟ جو بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں تو کس طرح، کن الفاظ میں آپ یاد کریں گے، کیسا پایا آپ نے محترمہ کو؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات کریں. دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو سے کے علاوہ بھی بھٹو صاحب سے ہمارے تعلقات تھے، کیونکہ بھٹو صاحب نے ہی یہ جو مساوات تھا انہوں نے اجرا کیا تھا. تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی ذہین خاتون، اتنی پڑھی لکھی خاتون، اتنی خوبصورت خاتون میرا خیال ہے پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی. وہ نہ صرف یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ بھی رہیں، مطلب ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا انگلینڈ میں، اینڈ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ آف دا آکسفورڈ یونیورسٹی یونین از اے بگ مطلب دس از اے بگ اچیومنٹ آف ہر لائف. پھر اس کے بعد جو وہ پاکستان آئی، تو میں اختصار کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بینظیر بھٹو کا سب سے بڑا تو یہ تھا کہ وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھی کہ جو وزیر اعظم بنی. یعنی مطلب شی واز سمبل فار دا انٹائر مسلم ورلڈ کہ شی بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ ہیومن رائٹس کا انہوں نے وزارت قائم کی، جو اس سے پہلے نہیں تھی. اور ہم اس میں اقبال حیدر کو، آپ کو یاد ہے، آپ کے بھی دوست ہوں گے، اقبال حیدر واز دی منسٹر آف دی ہیومن رائٹس کا. تو یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ جو ٹرائبونلز بنتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائبونلز میں دیر ہوتی ہے، اور ٹرائبونلز کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ لین دین ہوتی ہے. تو وہ شی وانٹیڈ ایکچولی کہ دا رائٹ پرسن شوڈ گیٹ دا رائٹ جسٹس. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بنائی. دوسری ان کا تیسرا بہت بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیدھی جنت میں گئی ہوں گی، انہوں نے جو لوگ پھانسی گھاٹ پہ تھے یعنی ان کو پھانسی معاف کر کے لائف امپریزنمنٹ میں کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی کو بھی نہ تو کوڑے مارے جائیں گے نہ ان کو پھانسی دی جائے گی. تو یہ سب مطلب یہ کہ ان کے کارنامے امرت والی سزائیں ختم، بالکل امرت والی سزائیں ختم کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ وہ ان کی ذہانت کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ جب وہ پہلی مرتبہ جب منسٹر بنی تو پرائم منسٹر بنی تو ان کو 17 دن تک وزارت کا قلم نہیں دیا گیا، کیونکہ دیکھیے غلام اسحاق خان صاحب جو تھے نا
وہ مطلب یہ کہ ذاتی طور پر ان کو پسند نہیں کرتے تھے لائک، اور پھر یہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو مطلب جو تعلیم ان کے پاس تھی، جو ان کے پاس ذہانت تھی، جو فراست تھی، وہ تو ان لوگوں کے پاس نہیں تھی. تو چنانچہ انہوں نے 17 دن تک ان کو مطلب لٹکائے رکھا. لیکن اس کے بعد یہ کہ پھر ایک ڈیل ہوئی، اور وہ ڈیل کے میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ سنیں اور سمجھیں کہ کیا ہوا. تو ایک ڈیل ہوئی، تو غلام حسین خان نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ڈیفینس اور فارن افیئرس آپ کے پاس ہوگا، ڈیفینس اور ہم اکنامک افیئرس، اور یہ ہے کہ جو انٹر پروونشل افیئرس ہیں وہ ہمارے پاس رہیں گے، اور باقی جو ہے آپ کر لیں. تو انہوں نے میں خود مشورہ پریزیڈنٹ بھی رہوں گا، یہ بھی انہوں نے کہا نہیں پریزیڈنٹ کیا مطلب یہ کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات پہ کہا کہ 5 سال کے لیے مجھے پریزیڈنٹ بنائیے. تو یہ بھی ہوا. تو پھر ہمیں واجد شمس الحسن مرحوم نے، کیونکہ وہ ان کے بہت قریب تھے، تو واجد بھائی نے بتایا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی. شی کالڈ اے میٹنگ اینڈ شی سیڈ کہ دس از دی کنڈیشن بینگ پٹ بفور می، واٹ از یور اوپینین، شوڈ آئی کنسیڈر اور شوڈ آئی سے کہ نو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب آپ کنسیڈ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر آپ آئسولیٹ ہو جائیں گی اور آپ پھر کسی دوسرے کو موقع ملے گا، اور پھر وہ جو لوگ ہیں وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ جس سے کہ ایک پارلیمنٹری سسٹم جو ہے نا وہ تباہ ہو. کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے تو مطلب پریزیڈینشیل فارم گورنمنٹ بنا دی تھی. تو اسی کی کوششیں آج تک بھی ہوتی ہیں. دیکھیے سر، آپ دیکھیے قدرت کا انصاف دیکھیے کہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا ان کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ بینظیر بھٹو ول ایگری ٹو اٹ. شی ایگریڈ اینڈ شی بیکم دی پرائم منسٹر. شی واز دی فرسٹ پرائم منسٹر آف مسلم ورلڈ. اور پھر انہوں نے یہ غلام اسحاق خان 5 سال رہے. لیکن دیکھیے غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ بتا دوں، اللہ میاں ان کی مغفرت کرے، ہم مرنے والے وقت کسی نے قائد اعظم نے پوچھا گاندھی جی کے بارے میں کہ ان کو کسی نے مار دیا ہے، ناتھورام گوڈسے نے، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیر از نو کنٹروورسی آفٹر ڈیتھ. موت کے بعد کسی کنٹروورسی نہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ موسٹ آف دا ٹائم وچ آئی ہیو ریڈ اباؤٹ کہ غلام اسحاق خان کا رویہ جو تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا، مناسب نہیں تھا. مطلب یہ کہ ہی ڈڈنٹ ایکچولی لائک کہ وہ ترقی. تو وہ 20 مہینے تک شی بیکم دا پرائم منسٹر. اور 20 مہینے میں آپ یقین کریں کہ انہوں نے جو کوششیں کی ہیں نا، یعنی تاکہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہے مضبوط ہو جائیں، آگے کی طرف بڑھیں. پرو پیپلز ان کا جو انسٹینس تھا وہ بہت کامیابی کی طرف آگے جا رہا تھا، اور لوگ سمجھ رہے تھے. ایک نئی لہر پیدا ہو رہی تھی سوچنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے. تو وہ بس وہ 20 مہینے کے اندر ان کو مختلف چارجز لگائے کہ صاحب یہ کرپشن ہے، یہ وہ، مطلب ایز یوزول جیسے ہوتا ہے، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے. تو مطلب یہ کہ لیکن میرے خیال میں صاحب وہ جس طرح کہہ رہے ہیں آغا صاحب کہ وہ پورا معاملہ ہم صرف اسحاق خان پہ بھی نہیں ڈال سکتے، ڈوریں تو پھر کہیں اور بھی. سر ایک جملہ اور کہوں، سر ایک جملہ اور کہوں. دیکھیے ان کا ویژن کتنا بڑا ویژن تھا. کہنے لگی کہ ایک دفعہ کہنے لگی ہمارے آئے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں، شی گیو اے ویری گڈ لیکچر اباؤٹ فارن افیئرز. اور انہوں نے ایک جملہ کہا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک پاکستان اسٹرانگ اکنامکلی دین انڈیا ول بی دی لیڈر آف دی ساؤتھ ایشیا. یعنی اس کا ہیجمنی ہو جائے گی. وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ چیز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو دیکھ رہے تھے کہ اگر میری کوئی سیاسی وراثت سنبھال سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، تو وہ شہید رانی بے نظیر بھٹو ہے. ان کی تربیت، ان کو لے کے چلنا. اور پھر ہم عام طور پر گھر میں بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ہم انہیں فطرتاً کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ شہید رانی بے نظیر بھٹو نے اس کی نفی کر کے دکھایا کہ ایک ایسی بیٹی جس کا سیاسی سفر جو ہے اس کے والد کے تختہ دار سے شروع ہوتا ہے، اور ایک ایسی بیٹی کہ جس کے باپ کا قتل اس ملک کا عدل کرتا ہے. آپ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائیں تو آپ عدل لینے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، مگر یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کس بات کی سزا ملی. آج اس ملک کی عدلیہ اس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان بھی ہے، اور عدلیہ اس چیز کو مانتی بھی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قول تھا کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد عوام ہے. اور جب اس ملک کی تاریخ آپ دیکھیں کہ جب ایک آمریت کا خاتمہ ہوتا ہے اور شہید رانی بے نظیر بھٹو پاکستان آتی ہیں، تو اس وقت سے لے کے آج تک اتنا بڑا استقبال پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کا نہیں ہوا. اور اقتدار کے منصب
پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنا جو اختیار ہے وہ کسی بھی سیاسی مخالف کے خلاف استعمال نہیں کیا، یعنی کہ یہ سنت نبوی ہے، معاف کرنا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آقا دو جہاں نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا کہ جو ان کی جان کے در پہ تھے، مال کے در پہ تھے، اور یہی سنت جو ہے وہ شہید رانی بے نظیر بھٹو نے بھی ادا کی کہ وہ اقتدار میں آنے کے باوجود بھی انہوں نے انتقام کی سیاست پہ نہیں کیا، ختم کیا، مطلب وہ انتقام کی سیاست کو ختم کیا اور جمہوریت کو بہترین انتقام قرار دیا۔ وہ لوگ جنہیں شہید رانی بے نظیر بھٹو کے سامنے گیٹ نمبر 4 کے گملوں میں پیدا کر کے کھڑا کیا گیا، وقت اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ان لوگوں کو بھی جمہوریت سکھانے والی جو تھی اس کا نام تھا شہید رانی بے نظیر۔ وہ تو ٹھیک ہے، بات سیدھی ہے نا کہ وہ ہائبرڈ اور وہ جو جینین سے بھی تو یہی تو فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین بیٹی ہے، اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین لیڈر ہے۔ ورکر کے ساتھ اس کے والد صاحب کے جو رفقا تھے ان کا جو احترام تھا، جو ان کے ساتھ چلے، جن کے ساتھ ان کا ایک بھائیوں کا رشتہ تھا، جو ان کا ورکر تھا، وہ ان کی ایک اچھی ماں ثابت ہوئی۔ سانحہ کارساز کے بعد کوئی لیڈر تصور کر سکتا تھا؟ کیا آج اس ملک میں کوئی ایسا لیڈر ہے کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو اور وہ دوسرے دن جو ہے وہ اپنے ورکروں کے گھر میں بیٹھا ہو؟ کیا اس ملک میں ایسا کوئی لیڈر ہے کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو اور اس کے باوجود وہ پنڈی جائے اور جسے تھریڈ بھی ہو، جسے پتہ بھی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو دنیا میں کامیاب ترین لیڈر وہی ہوتے ہیں کہ جو اعصابی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں۔ شہید رانی بے نظیر بھٹو نے جن تکالیف کا، جن رستوں کا انتخاب کیا، انہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی ظلم ہوگا جو ان کے پورے خاندان کے ساتھ ہوا۔ دیکھیں، باپ گوا دینا، میں جملہ مکمل کر لوں، باپ گوا دینا، بھائیوں کو قربانیاں دینا، بھائیوں کی قربانی دے دینا، ماں، مطلب آج گڑی خدا بخش جو ہے اس ملک کی 24 کروڑ عوام سے یہ سوال کرتی ہے کہ ان کے مد مقابل جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان تمام سیاسی جماعتوں کی خدمات کو ایک جگہ رکھا جائے جمہوریت کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شہادتوں کو اور جمہوریت کے لیے ان کی قربانیوں کو ایک جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی پلڑا جو ہے وہ شہید رانی بے نظیر بھٹو کا بھاری۔ صحیح ہے ناظرین، بریک جو وقت ہے بریک وٹ ہوتا، بریک کھاں پوءِ اساں کے کچھ بیا مہمان جوائن کندا، انہن مہمانن سان اساں جی گفتگو جاری رہندی، خاص طور تے جیئں حاجی چندزیب صاحب چئے پئے تو جوکو ورکر سان تعلق ہوयो، त नजमी साहब खां ब्रेक खां पोइ मां इहो ज़रूरु पुछंदुसि त मोहतरमा जो वर्कर्स सां जेको बिहेवियर हुयो उहो कीअं हुयो ऐं उनखे कीअं हुन बरक़रार रखियो, वर्कर जी जेका इज़त आहे उहा जेका असां पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप वटि ॿियनि पार्टियुनि जी भेट में कई आहे। ब्रेक खां पोइ